अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। गल्ला मंडियों में धान की फसल माशाल्लाह भरपूर तरीके से आ रही है। किसान की कटाई ज़ोरों शोर से है इस वक्त, और इस वक्त मार्केट में माशाल्लाह बहुत अच्छा लेन देन हो रहा है, बहुत अच्छी ख़रीदारी हो रही है। और कुछ नए सीड मार्केट में आए हैं जिनके हवाले से आज हम बात करेंगे। नए सीड है तो उसकी मार्केट उसको एक्सेप्ट कर रही है नहीं कर रही, और उसकी डिमांड कितनी है, ज़िम्मेदार के उसके रिज़ल्ट क्या हैं, क्या ज़िम्मेदार की उसको बेनिफिट मिला है, पैदावार बेहतर मिली है, क्या कुव्वत मुदाफ़ियत उसकी ज़राअत में उसकी कुव्वत बर्दाश्त है, जितने भी कीड़े हैं उनके ख़िलाफ़ उनकी कितनी कुव्वत मुदाफ़ियत है, और मार्केट उसको एक्सेप्ट कर रही है नहीं कर रही। इस मौजू पे आपसे इंशाल्लाह ये बात करेंगे। मैं एक नई वैरायटी इस वक्त मार्केट में गर्दिश कर रही है जिसके बारे में किसी को मालूम नहीं था कि ये कौन सी वैरायटी है। सीड माफियाज कोई ऐसे हैं, जो ज़िम्मेदार बयान कर रहा था वो कोई और नाम था, फिर किसी और जितने भी वो दो तीन जगह से जैसे जैसे वो मार्केट में जा रही है उसके नाम मुख्तलफ थे। ये सारा सीड माफिया एक धोखे के साथ, अगर कोई किसी को कोई चीज़ मांग रहा होता है तो वो एक ही चीज़ के दो दो तीन तीन नाम के साथ जिससे किसी की डिमांड होती है वो कर रहे हैं। ये धोखाधड़ी है, अल्लाह ताला इनको हदायत दे। ये धोखाधड़ी जो गलत कर रहे हैं ये दूसरों का फ्यूचर भी तबाह कर रहे होते हैं। तो मैं इसके बारे में फिर आपको जानकारी के लिए, समझने के लिए, मालूमात के लिए मैंने फिर अपने जितने भी एक्सपर्ट्स थी सबसे रब्ता किया, और उन्होंने हमें इसके बारे में बहुत अच्छी रहनुमाई की, हमें बहुत अच्छी जानकारी मिली। मैं आपको ये सारी चीज़ें उन्हीं की ज़ुबानी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगा और आप भी उससे मुस्तफ़ीद होंगे। तो हमने तो बहुत कुछ सीखा है जी। ये एक वैरायटी इस वक्त मार्केट में है 1401। 1401 वैरायटी है, ये लाइन है। ये डॉक्टर अशोक कुमार इंडिया के हैं, उन्होंने ये वैरायटी जो है बनाई है। ये उनकी रिसर्च उन्होंने की है। तो इसके हवाले से मार्केट में मुख्तलिफ नाम है, मुख्तलिफ गर्दिश कर रहे हैं, लेकिन ये है लाइन नंबर होता है, लाइन लगा के फिर वो उसको इम्प्रूव करवाना होता है। ये 1886 के नाम से इम्प्रूव वैरायटी है। तो इसका मैं आपको ये तस्वीर, ये चीज़ें सारी शेयर कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ आपके लिए कि ये इसको इंडिया के अंदर इसका नाम मुच्छल बासमती भी कहते हैं। इसको मुच्छल बासमती के नाम से भी वहाँ से ये पुकारी जाती है। तो इसका इम्प्रूव मैंने नाम आपको बता दिया, 1886 है। ये मार्केट में आई है। फिर इसके बारे में हमने सारी अपने एक्सपर्ट के साथ मालूमात ली है। हमारे मियाँ रज़वान साहब हैं जी, और बहुत सारे हमारे एक्सपर्ट हैं, सब से हमने इसके बारे में मालूमात की है। तो बहुत अच्छा नाम है माशाल्लाह। रिसर्च में और ज़राअत के हवाले से, सीड के हवाले से बहुत अच्छी रहनुमाई करते हैं। इस वक्त मुल्क से बाहर हैं, इसी सिलसिला में वो सीड के हवाले से, कोई ज़राअत की रिसर्च के हवाले से रशिया में हैं, रशिया में काम कर रहे हैं। तो हमने उनसे रब्ता किया है, फिर उनसे सारी मालूमात ली हैं। तो उन्होंने जो अपनी मालूमात दी हैं, जो उन्होंने हमारे साथ शेयर किया है, वो भी उनकी ज़ुबानी आपको सुना देते हैं। तो ये इसके अलावा और बहुत सारी वैरायटियाँ मार्केट में इस वक्त आई हैं, और उनका मैं आपको तारुफ़ कराऊँगा। 17-18 मार्केट में इस वक्त गर्दिश कर रही है, अच्छी है वो भी। और इसके अलावा 1885 आ गई है, और बहुत अच्छा वो भी। इस वक्त एक और चीज़ आ रही है, वो भी मैं आपसे आपके साथ शेयर करूँ मरहलावार। इंशाल्लाह मैं आपको दूसरी तमाम वैरायटियों के भी तारुफ़ करवा दूँगा। तो आज ज़्यादातर हम इन्हीं से इंशाल्लाह सीखेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे, सीखने को मिलेगा। तो
جانیے انہی کی زبانی میں آپ کو ملا دیتا ہوں، تو سنیے۔ جی السلام علیکم شیخ صاحب، خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اور ملک رضوان صاحب آپ بھی امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ اچھا ملک صاحب، گزارش یہ ہے کہ دیکھیں، کوئی بھی ورائٹی اس کی پیداوار کم یا زیادہ ہو سکتی ہے، مطلب ضروری نہیں ہے کہ اس کی پیداوار ہر جگہ پہ ایک جتنی ہی آئے۔ یقیناً جو حاجی انور صاحب نے تصویر شائع کی تھی وہ نظر آ رہا ہے کہ وہ ایک کمزور منجی ہے، اور یہ ہو سکتا ہے کہ یہ 1401 ہو، عین ممکن ہے کہ یہ 1401 ہو، کیونکہ 1401 جو ہے اس کے اوپر دنیا جہان کی بیماریاں جو منجی کو لاحق ہو سکتی ہیں وہ اس پہ حملہ ور ہو جاتی ہیں، وہ گر بھی جاتی ہے، اس کے اوپر نیک بلاسٹ بھی آ جاتا ہے، بیکٹیریل لیف بلائٹ بھی آ جاتا ہے، شیتھ بلائٹ بھی، الغرض جو بھی معلومہ دان کی بیماریاں ہیں وہ ساری کی ساری 1401 پہ حملہ ور ہو جایا کرتی تھیں۔ اسی وجہ سے 1401 کو بہتر بنا کر 1886 اس کا امپرووڈ ویریئنٹ ہے وہ 2022 میں متعارف کروائی گئی انڈین ایگریکلچر ریسرچ انسٹیٹیوٹ نیو دہلی کی جانب سے، اور اس کے جو روئے رواں تھے وہ تھے ڈاکٹر اشوک کمار سنگھ جو ڈائریکٹر ہیں انڈین ایگریکلچر ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے، بذات خود وہ بریڈر ہیں، اور ان کا جو زیادہ تر کام ہے وہ ہے ہی باسمتی ورائٹیز کے اوپر۔ تو یہ آپس میں مشابہ ہیں، بلکہ ان کا جو بلڈ ہے وہ ایک ہی ہے، تو ہو سکتا ہے جو حاجی انور صاحب کے پاس آئی ہو وہ 1401 ہو، اور جو یہ اوپر تصویر پوسٹ کی گئی ہے ساجد صاحب کی جانب سے یہ 1886 ہے۔ اچھا اب ہم آتے ہیں جو شیخ صاحب نے، انعام الہی صاحب نے جو سوال رکھا ہے کہ اس کے اوپر 2-3 سال پہلے انہوں نے کام کیا تھا لیکن آگے وہ چل نہیں پایا، تو شیخ صاحب اس میں گزارش یہ ہے کہ چونکہ یہ 2022 میں متعارف کرائی گئی 1886، تو اس سے پہلے 1401 تھی جس کو مچھل باسمتی بھی کہا جاتا ہے انڈیا میں، تو چونکہ اس کے اوپر بیماریاں زیادہ آ جایا کرتی تھیں تو ہو سکتا ہے کہ جہاں پہ آپ نے لگوائی ہو ان کی پیداوار کم آئی ہو، فصل گر گئی ہو، تو ان کو ایسا لگا ہو کہ یہ آگے مستقبل میں چل نہیں سکتی، تو اس لیے انہوں نے اس کی مزید کاشت کو ترک کر دیا ہو، یہ عین ممکن ہے۔ اب 2022 میں یہ 3 ورائٹیز، جیسا کہ ملک رضوان صاحب نے فرمایا کہ یہ 2022 میں 3 ورائٹیز اکٹھی متعارف کروائی گئی تھیں بالترتیب 1509 کا جو امپرووڈ 1509 اور 1692 کا جو امپرووڈ ویریئنٹ، یا اس کو ہم NIL کہیں گے، نیئر آئسوجینک لائن، وہ تھی 1847۔ آگے پھر 1121 کی جو نیئر آئسوجینک لائن یا امپرووڈ ویریئنٹ جو متعارف کروایا گیا 2022 میں وہ تھی 1885، جس کی کوکنگ ایکسیلنٹ ہے، اور وہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کو 1121 کا متبادل مل چکا ہے۔ آپ سے مراد میں رائس انڈسٹری کی بات کر رہا ہوں اور فارمرز کی بات کر رہا ہوں۔ اور تیسری ورائٹی تھی 1401 کی نیئر آئسوجینک لائن 1886۔ تو یہ 3 ورائٹیز متعارف کروائی گئی تھی 2022 میں۔ اب اس کے اوپر اگر کام کیا ہوا ہے جیسا کہ شیخ صاحب فرما رہے ہیں اور بالکل کیا ہوگا، تو اس میں گزارش یہ ہے کہ اس کی کوکنگ کر کے ایک دفعہ پھر اس کو دیکھا جائے 1886 کو، اور اگر آپ سمجھتے ہیں، آپ سے مراد شیخ انعام الہی صاحب اور ہمارے دیگر جو ہماری رائس انڈسٹری ہے، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آنے والے وقت میں یہ ایک اچھا آپشن ثابت ہو سکتی ہے فارمر کے لیے بھی، اور فارمر کے لیے تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے جو ریزلٹس ہیں، اس کے نتائج ہیں، وہ بہت حوصلہ افزا ہیں، بہت زبردست ہیں۔ مطلب اتنی پیداوار میں اگر آپ ریٹ فارمر کو تھوڑا کم بھی دیتے ہیں تو جتنی اس کی پیداوار نکلتی ہے، تو پیداوار زیادہ لے کر کسان منڈی سے یا مل سے بخوشی، اگر اس کو 200 روپیہ من کا کم بھی مل جاتا ہے تو وہ بخوشی واپس جاتا ہے۔ لیکن جب اس کی پیداوار کم آتی ہے تو اس کو آپ بے شک 400 روپیہ 500 روپیہ بھی اوپر آپ دے دیں، لیکن جب اس کی پیداوار ہی نہیں نکلے گی تو وہ منڈی سے یا مل سے بڑا افسردہ اور رنجیدہ ہو کے نکلے گا۔ تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا مستقبل ہے، اور وہ یقیناً آپ ہی بتا سکتے ہیں کیونکہ آپ نے اس کی ملنگ کوالٹیز کو دیکھنا ہوتا ہے، اس کی کوکنگ کوالٹیز کو دیکھنا ہوتا ہے، تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا مستقبل ہے تو اس کا بیج اگلے سال فارمرز کو دیا جا سکتا ہے۔ ہمارے پاس اس کا، میں ہر سال اس کو اپ گریڈ کرتا رہتا ہوں، میں تھوڑا سا بیسک سیڈ میں منگوا لیتا ہوں
इंडिया से, उसको मल्टीप्लाई करके उसको फाउंडेशन सीड में कन्वर्ट करके आगे फार्मर्स को मैं दे देता हूँ। तो जब तक राइस इंडस्ट्री का अप्रूवल नहीं होगा तब तक हम फार्मर को आगे बीज, मैं तो कम से कम नहीं देता। ता वक्त के फार्मर खुद मांगे कि मुझे ये बीज दे दें, मैं रिकमेंड नहीं करता। हाँ, अगर उसमें राइस इंडस्ट्री की रिकमेंडेशन आ जाती है कि इसको आप दें और हम इसको खरीदेंगे, तो डेफिनेटली मैं फिर पूरी तसल्ली के साथ मैं फार्मर्स को कहूँगा कि आप ये बीज लीजिए, लगाइए और इसको आप लगाइए और इसके ख़रीदार मौजूद हैं। तो ये सूरत हाल है जी। अस्सलाम वालेकुम जी मलिक साहब, इसमें मेरे पास पिछले साल का भी इसका डाटा मौजूद है, 1886 का पूसा बासमती 1886 का, और इस साल का भी। इस साल अभी इसकी कटाई एक आधे दिन में होनी है, तो जो मैंने आपको बताई है ये पिछले साल की है। ये डाटा इसका 9 कनाल में से 90 मन, यानी 8 कनाल में से 80 मन। और मेरे जानने वाले हैं, दोस्त हैं इंडिया में, कोट अनकोट उनका ये कहना है कि ये 100 मन से ऊपर भी ये चली जाती है। लेकिन मैं 9 कनाल का आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, जो मैंने इसकी ज़्यादा से ज़्यादा इसकी जो पैदावार है जो हमारे पास आई है वो 90 मन है। इसका एक माइनस ये है कि ये जब ज़्यादा पक जाती है तो फिर इसकी शेडिंग होती है, इसका दाना गिरता है। ये हमारे किसान को मोहतात रहना होगा, और इसके लिए हमारे मिलर को भी ज़हनी तौर पर तैयार रहना होगा कि ये जब कटाई होके आएगी तो इसमें थोड़े दाने सब्ज हो सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसको ज़्यादा इसको ओवर मैच्योर करेंगे तो इसमें शेडिंग आती है, इसका दाना गिरता है। ये एक इसका माइनस है। अदरवाइज इसकी लॉजिंग नहीं होती, ये गिरती नहीं है, पैदावार बहुत अच्छी है। इसके ऊपर बीमारियां 1886 की बात कर रहा हूँ, 1401 के ऊपर तो सारी बीमारियां इकट्ठी होके वो हमलावर हो जाती हैं। 1886 की बात कर रहा हूँ कि ये डिजीज़ रेजिस्टेंट है, नॉन लॉजिंग करैक्टर है। बाकी कुकिंग और मिलिंग पे आप यकीनन आप दोस्तों के हिंदुस्तान में रवाबित हैं, उनसे आप पूछिए। तो और ख़ुद भी इसका जिनके पास है, इस साल भी हमने बीज दिया था इसका, तो उसको अरेंज करवाया जा सकता है कहीं से। बल्कि ये हाजी अनवर साहब के पास है, तो उनसे कहा जा सकता है कि इसकी अलहदा से मिलिंग करवा के, इसकी कुकिंग करवा के ग्रुप मेंबर्स के साथ इसको शेयर करें। तो आगे इसका फिर मुस्तकबिल का तयन इसी सूरत में ही हो सकेगा, अगर ये किसानों के लिए भी और मिलर्स के लिए भी दोनों के लिए सूदमंद साबित हो, तो फिर इसका मुस्तकबिल यकीनन रोशन है जी। अस्सलाम वालेकुम जी मलिक साहब, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मलिक साहब, आपका सवाल बड़ा ही अहमियत का हामिल है। आपका सवाल ये है कि क्या हमारी जो सुपर बासमती है, जो हमारा एक फ़ख्र है, फ़ख्र हुआ करता था, क्या उसका भी कोई मुतबादल, उसकी नियर आइसोजेनिक लाइन भी कभी आ पाएगी कि नहीं? तो इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड अभी तक जो जवाब है वो तो नफ़ी में है कि नहीं, अभी तक तो हम ऐसी कोई भी सुपर बासमती की इम्प्रूव्ड वेरिएंट उसका या उसकी नियर आइसोजेनिक लाइन ऐसी दरियाफ्त या डेवलप नहीं कर पाए कि जिसको हम किसान को दें और उससे ये कहें कि आप इसको बिला झिझक, बिला खौफ व ख़तर आप इसको काश्त करें और इस पे बीमारियां भी नहीं आएंगी, ये गिरेगी भी नहीं और इसकी पैदावार भी अच्छी आएगी। तो अभी तक तो कोई ऐसी सूरत ना है और ना ही नज़र आ रही है। और ये पूरी कौम के लिए, पाकिस्तानी कौम के लिए ये बड़ी ही तशवीशनाक बात है कि हम नई वैराइटीज़ की जानिब हमारी शायद जो तहकीक है, हमारा जो मुताला है या हमारी जो कोशिशें हैं वो शायद हम कर ही नहीं रहे। लेकिन इंडिया में एक वैरायटी, दो वैरायटीज़ ऐसी आ चुकी हैं जो इसको रिप्लेस कर रही हैं और उन्होंने किया है। जनाब मुबारक अली अतर साहब मेरी इस बात को इंडोर्स करेंगे, ये आज से तकरीबन 2.5-3 साल पुरानी बात है। मेरी जो हिसाब से बात हुई, एक वैरायटी है इंडिया की PB सैमन, उस हवाले से मैंने जनाब मुबारक अली अतर साहब से मैंने गुजारिश की कि वो बहुत अच्छी वैरायटी है, उसका बड़ा चर्चा है हिंदुस्तान में, उसकी कुकिंग के हवाले से, उसकी खुशबू के हवाले से और उसके जायके के हवाले से। तो फिर चोई साहब ने वो बीज आधा किलो या शायद उससे ज़्यादा था, वो दुबई में उनके फर्जंद मौजूद थे, उनके ज़रिए उन्होंने बीज मंगवाया दुबई से और मेरे पास भी उसका बीज आ गया। ये 2-3 साल पुरानी बात है। अच्छा,
وہ چوئی صاحب نے کاشت کروایا، لیکن ان کا جو مزارع تھا یا جس فارمر کے پاس چوئی صاحب نے اس کو کاشت کروایا تھا، وہ اس نے شاید مکس کر دیا کسی دوسری کے ساتھ، ورائٹی کے ساتھ. لیکن میرے پاس وہ پوری وہ 1 ایکڑ کا میں نے منگوایا تھا، وہ پری بیسک سیڈ تھا. اور اس کو پھر وزٹ کیا جناب محترم سلیم اختر صاحب نے، جو ہمارے چیف ایگزیکٹو آفیسر نیشنل ایگریکلچر اس کے جو ہیں نیشنل رورل سپورٹ پروگرام حافظ آباد اے پی سی کے جو چیف ایگزیکٹو آفیسر تھے، انہوں نے بھی اس کو وزٹ کیا. پھر اس کی کوکنگ کی گئی اور ایکسیلنٹ تھی وہ، بالکل بلا شبہ وہ سپر باسمتی کا ایک بہترین متبادل آ چکا ہے. لیکن میں پھر گزارش کر دوں کہ یہ ہمارے لیے بڑی ہی شاید شرم کی بات ہے کہ وہ ہمارا نہیں ہے، وہ انڈیا کا ہے. اور پھر اس کا بیج ہم نے دیا، اور وہ خاص طور پر ہمارے جو مشرقی اضلاع ہیں، جس میں سیالکوٹ ہے، نارووال ہے، گجرانوالا کے کچھ علاقہ جات ہیں، شیخوپورہ کے وہ علاقہ جات جو جی ٹی روڈ سے مشرق کی جانب ہیں وہاں پہ، اور وزیر آباد میں ہم نے اس کا بیج پچھلے 2 سال سے ہم دے رہے ہیں، اور اس کے بہت اچھے ریزلٹس آئے ہیں. خوشبو اس کی بہت اچھی ہے. ہمارے دوست ہیں کنجا میں سجاد احسن صاحب، وہ اس پہ کام کر رہے ہیں. ہمارے ہیں نوابزادہ گجرات سے ہیں، میرا نام معذرت کے ساتھ ان کا نام میرے ذہن سے نکل گیا، وہ اس پہ کام کر رہے ہیں. اور چودھری مبارک علی اطہر صاحب نے بھی اس کو لگایا تھا، لیکن وہ شاید ان کا وہ پایا تکمیل کو، ان کا وہ پروجیکٹ پہنچ نہیں پایا اس وجہ سے کہ وہ مکس شاید ہو گئی تھی ان کے پاس. تو مختصراً ملک صاحب آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ وہ اس کا متبادل آ چکا ہے. 2 ہیں، ایک نہیں ہے، 2 ہیں، PB3 اور PB7. یہ دونوں ورائٹیز جو ہیں یہ پنجاب ایگریکلچر یونیورسٹی لدھیانہ کی ورائٹیز ہیں، اور دونوں ہی بہت اچھی ہیں اپنے ذائقے، اپنی خوشبو اور کوکنگ کے حوالے سے. وہ بالکل وہی ذائقہ، وہی خوشبو، اور اسی طرح وہ مطلب منہ میں رکھنے سے وہ بالکل ایسے پگھل جاتا ہے، چبانا نہیں زیادہ پڑتا، بالکل جیسے ہمارا سپر باسمتی ہے، اور لمبا ہے. اس کی جو PB7 ہے اور PB3 اس کی لمبائی سپر سے زیادہ ہے، 11-21 سے کم ہے. تو یہ صورتحال ہے. جہاں تک آپ کا سوال تھا کہ ملک شہزاد صاحب نے جو بیج وہ دے رہے ہیں، اگلے سال دینے جا رہے ہیں، تو میرا اس کے بارے میں کوئی تجربہ ہے نہیں. وہ اس کا جواب ملک شہزاد صاحب یا گارڈ کے جو بھی متعلقہ ان کے ہیں متعلقہ شخص، وہ زیادہ بہتر اس کا جواب دے پائیں گے. اگر ایسا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے. یہ ایک ریولوشنری، ایک انقلابی قدم ہوگا اس جانب کہ ہماری کوئی اپنی ورائٹی آ جائے جس پہ کم از کم ہم شرمسار نہ ہو، ہمیں یہ نہ کہنا پڑے کہ یہ انڈیا کی ہے. تو میرا اس کے بارے میں کوئی تجربہ ہے نہیں، کوئی میرے پاس اس کے بارے میں معلومات بھی نہیں ہے. تو وہ بہتر ہے کہ وہ ملک شہزاد صاحب کے سامنے رکھا جائے اس کا یہ سوال، اور پھر اس کو دیکھا جائے. اور اگر ایسا ہے تو یہ بہت ہی حوصلہ افزا بات ہے. بہت شکریہ ملک صاحب. اللہ حافظ. جی السلام علیکم. جی ملک صاحب بہت شکریہ. میں نے آپ کے سارے میسیجز میں نے بڑی توجہ کے ساتھ میں نے سنے ہیں. آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں. لیکن ہمیں دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ اس کا اوور آل ریزلٹ کیسا رہا 1509 کا. ہمیں ایک بہت بڑے رقبے کو ہمیں دیکھنا ہوتا ہے. بہاول نگر میں بالکل آپ درست بات کر رہے ہیں، بلکہ بہاول نگر نہیں، اوور آل جو کاشت کی گئی تھی اس کو سمجھ لیجیے 10 جولائی آنورڈز، 10 جولائی کے بعد جو کاشت کی گئی تھی اس کے ریزلٹس بہتر آئے ہیں 1509 کے. لیکن اگر ہم پچھلے سال چلے جائیں، 2023 کی بات کریں، تو انہی دنوں میں کاشت کی گئی جو 1509 تھی اس کے اوپر بیکٹیریل لیف بلائٹ کا ایک شدید حملہ تھا. ایک تو بات یہ ہے ملک صاحب کہ ایک سال کے نتائج اور کسی خاص علاقے کے نتائج کے اوپر ہم کوئی بھی رائے قائم نہیں کر سکتے. اچھا، اب دیکھیے کہ اس سال کے جو نتائج ہیں انتہائی حوصلہ افزا ہیں، جو آپ نے بتایا بالکل وہ ایسے ہی ہے. لیکن اگر اگلے سال پچھیتی کاشت کے اوپر جراثیمی جلساؤ کا حملہ آ جاتا ہے بیکٹیریل لیف بلائٹ کا، تو وہاں پہ پھر ہماری 1509 اور ہمارا فارمر کہاں کھڑا ہوگا. یہ بات جو ہے یہ انتہائی قابل غور ہے. جو بھی ورائٹی ملک صاحب جو ایک دفعہ سسیپٹیبل ہو جاتی ہے جس کے اوپر، اور خاص طور پر بیکٹیریل لیف بلائٹ کی ہم بات کریں، جراثیمی جلساؤ کی،
اس کے اوپر آنی شروع ہو جاتی ہے، اس کی جو قوت مدافعت ہے وہ کمپرومائز ہو جاتی ہے، تو وہ ورائٹی اپنا اعتماد کھو بیٹھتی ہے زمیندار کے سامنے۔ ملر کے پاس یا منڈی میں تو منجی آ رہی ہوتی ہے، وہ تو ایک مطلب پک کر تیار ہو کے آ چکی ہوتی ہے، لیکن اس سے پہلے کے مراحل جو ہیں کہ زمیندار کو کن تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، اس نے اپنی فصل کو بچانے کے لیے، اس کے اوپر بیماریوں کے تدارک کے لیے کون کون سی سپریں کی، کون کون سی تکالیف سے وہ گزرا، وہ زمیندار سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ تو 1509 یقیناً 1509 اور 1121 جو ہیں یہ بہت اچھی ورائٹیز ہیں، اور یہی وہ ورائٹیز ہیں جنہوں نے پنجاب، دونوں پنجاب، مشرقی اور مغربی پنجاب میں کسانوں کی اور ملرز کی جو زندگی ہیں ان میں ایک ہوا کا جھونکا، ایک بہترین ان کو انہوں نے ایک لفٹ اپ دیا، بوم دیا، اور ان کی زندگیاں بہتر ہوئیں ان دو ورائٹیز کی وجہ سے۔ لیکن یہ دونوں ورائٹیز جو ہیں یہ بیکٹیریل لیف بلائٹ اور بلاسٹ، نیک بلاسٹ کے اگینسٹ کمپرومائز ہو چکی ہیں۔ کوئی ایک آدھا سال اور ایک آدھے سال میں کوئی ایک خاص موسم اور پھر کوئی ایک خاص علاقہ تو بچ سکتا ہے کہ جہاں پہ یہ وبا نہ آئے اور وہاں پہ پیداوار اچھی آ جائے، لیکن ہمیں دیکھنا ہوتا ہے ایک بڑے پیمانے پہ کاشت کی گئی فصل کو، اس کا ڈیٹا ہم نے دیکھنا ہوتا ہے۔ یہی بات اگر آپ کریں گے 1509 کے بارے میں، آپ کریں گے یہ جو سینٹرل پنجاب ہے، تو وہاں پہ لوگ کانوں کو ہاتھ لگا چکے ہیں کہ ہم نے یہ نہیں لگانی، کیونکہ وہاں پہ اس سال بھی بیکٹیریل لیف بلائٹ کا شدید حملہ آیا ہے۔ تو یقیناً جیسے جیسے یہ نئی، جیسے آپ نے فرمایا 17-18 کے ریزلٹس بہتر آنے شروع ہو گئے ہیں، تو جیسے جیسے یہ چیزیں آگے بڑھتی چلی جائیں گی اور ان کے پیداواری ریزلٹس بھی بہتر ہوتے چلے جائیں گے، اور ان کی کوکنگ بھی یقیناً، جو میں نے سن رکھا ہے آپ جیسے لوگوں سے، کہ 2-3 سال کے بعد جو کوکنگ ہے وہ جیسے جیسے کوئی بھی ورائٹی زمین کے ساتھ ہم آہنگ ہوتی ہے تو اس کے کوکنگ کے بھی ریزلٹس بہتر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بہرحال میری ذاتی رائے یہ ہے کہ ورائٹیز وہ کاشت کی جانی چاہیے جن کے اوپر بیکٹیریل لیف بلائٹ اور بلاسٹ کا حملہ نہ ہو، جو گرے نہیں، اور جن کی پیداوار بہتر ہو، وہ کاشت کی جانی چاہیے۔ اور آہستہ آہستہ زمین کے ساتھ جیسے جیسے وہ ہم آہنگ ہوتی ہیں تو ان کی کوکنگ پہلے سے بہتر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ ہم سب اس بات کے شاہد ہیں کہ جب 1509 آئی تھی تو اس کی کوکنگ اتنی اچھی نہیں تھی، لیکن اب اس کی بہت اچھی کوکنگ آنا شروع ہو گئی ہے۔ ایسے ہی 17-18 کے بارے میں آپ بتا رہے ہیں کہ پہلے جب آئی تھی تو اس کی کوکنگ اچھی نہیں تھی، لیکن اب اس کے بھی ریزلٹس اچھے آنا شروع ہو گئے۔ تو ایسے جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے چلے جائیں گے، یہ زمین کے ساتھ رچ بس جائے گی یہ ورائٹیز جو ہیں، تو ان کے بھی ریزلٹس انشاءاللہ بہتر آنے شروع ہو جائیں گے۔ ہمیں سارے اسپیکٹس کو، سارے پہلوؤں کو دیکھنا ہوتا ہے کہ ایک تو اس کے ایک بڑے پیمانے کے اوپر اس کے ریزلٹس کیا آ رہے ہیں، بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت کیا ہے، اس کی ملنگ کیا ہے، اس کی رائس ریکوری کیا آ رہی ہے، اس کی کوکنگ کیسی آ رہی ہے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ جی میاں صاحب، بالکل آپ کی باتیں لاجکلی ہیں، علم پر، تحقیق پر مبنی ہیں، ہمارے لیے قابل قدر ہے۔ پر جو عام کسان یا عام کسان کا جو ذہن ہے، جو ایک فصل کے متعلق، فصل آنے کے بعد ایک بیانیہ قائم ہوتا ہے نا، وہ حاضر اور اس علاقے کی پوزیشن کے مطابق ہی ہوتا ہے۔ تو میں نے بات کی ہے ایک جو ہے نا، وہ جنرل بات میں نے کی ہے کہ اب تک جو بھی ہمارے رابطے ہوئے نا، میں اپنے علاقے کی بات کروں گا، اور خصوصاً بالخصوص یہ ہمارے جو پوٹیٹو ایریا ہے، دیپال پور قصور سے لے کر یہ دیپال پور، اکاڑا، ہیں جی، اور پاک پتن، حویلی لکھا، ہیڈ سلیمان کی ڈسٹرکٹ بھاول نگر کے کچھ علاقے، ان علاقوں میں بھی جو کسان ہے نا وہ 1509 سے ہی مطمئن ہے اور 1509 سے ہی خوش ہے۔ اور میاں صاحب جو 17-18 ہے نا، 17-18 کا جو چاول کا دانہ ہے، اس کی جو لمبائی ہے وہ 11-21 سے 1509 سے ان سے کچھ کم ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ اس بنا پر جو ہمارے جتنی بھی چاول کی مشینری ہے، چاول چھڑنے کی، جو چاول تیار کرنے کی مشینری ہے، وہ سبھی جو مشینیں ہیں ان میں جب وہ گزرتا ہے نا،
کیونکہ ان میں 11-21 اور 15-09 بھی تیار ہوتا ہے، اور 17-18 کی ذرا لمبائی چاول کے دانے کی ان سے کم ہے، تو وہ ٹوٹتا نہیں ہے، وہ بڑا محفوظ رہتا ہے، اور بڑی مشینیں اس کو نا بڑے ایک نرم انداز سے پرسکون، زیادہ لوڈ بھی نہیں اٹھاتی، ویٹ بھی نہیں لیتی، اور بڑی اچھی پالش آتی ہے اس پہ۔ اور یہ 17-18 ہمیں اس نے گزشتہ سال جو 23 میں 22 کی نسبت اچھے رزلٹ دیے، اور اب 24 میں تو اس کے رزلٹ 23 کی نسبت بہت اچھے ہیں۔ تو میں ایز اے ایک ملر کی حیثیت سے بھی یہ بات کر رہا ہوں کہ ملنگ میں بھی، چاول بنانے میں، اور زراعت میں کسان کے حوالے سے بھی، تو ہمارے ان علاقوں میں، ہمارے ان علاقوں میں نہیں، جہاں جہاں 17-18 لگی ہے، اگر 17-18 کی ہم بات کریں تو اس سے کسان بھی مطمئن ہے، سیلے والے بھی مطمئن ہیں، سٹیم والے بھی مطمئن ہیں، اور کچے والے بھی مطمئن ہیں۔ یہ ایک ایسی ورائٹی ہے 17-18 جس سے کچے والے، سٹیم والے، سیلے والے سبھی مطمئن ہیں۔ باقی جو ورائٹی ہیں ان میں یہ پوزیشن نہیں ہے سوائے 11-21 کے۔ 11-21 میں بھی یہ تینوں چاول کے شعبے 11-21 سے مطمئن تھے، اور 17-18 سے بھی مطمئن ہے، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ جو 18-85 آ رہی ہے اس سے بھی مطمئن ہوں گے۔ میاں رضوان صاحب السلام علیکم، مبارکت عرض کر رہا ہوں، کیا حال چال ہے جناب؟ خیریت سے ہیں؟ بڑی دیر بعد آپ کی واپسی ہوئی، اور میرا خیال ہے کہ یہ واپسی پاکستان میں ہو چکی ہے، یا ابھی آپ رشیا میں بیٹھے ہیں، مجھے نہیں پتہ۔ تو بہرحال دونوں صورتوں میں گروپ کے اوپر آپ کی آمد کا، آواز کا شکریہ، اور جو باتیں آپ نے کی ہیں وہ تو سب نے سن لی ہیں۔ اس میں تھوڑی سی ایڈیشن یہ کروں گا، یہ 1885 جو ہے یہ ہمارے علاقے میں تو بہت کم لگی ہے، لیکن جہاں پر لگی ہے وہاں پہ یقیناً میرے ملرز جو دوست ہیں ان کو چاہیے کہ اس کو علیحدہ، اس کا سیلا بھی بنا کے دیکھیں، اس کا کچا بھی بنا کے دیکھیں، اور سٹیم بھی بنا کے دیکھیں۔ اور اس کی اس لیے بڑی شدید ضرورت ہے کہ 11 کی ورائٹی جو ہے نا وہ ایز سچ وہ اپنی طبعی موت مر چکی ہے۔ اس دفعہ بھی جو 11 کی آ رہی ہے اس کا کوئی حال نہیں، اور وہ مجھے جو ہے دیکھنے کے بعد بندے کا دل بہت برا ہوتا ہے۔ اور جب یہ ورائٹی اس کی کوئی ریپلیسمنٹ نہیں ہوگی تو پھر یہ 11 کی جو ہے نا یہ ذمہ داروں کے لیے بھی نقصان دہ ہے، کیونکہ اس کی پیداوار بہت کم ہے، اور جب یہ مری ہوئی مونجی یا بیماری زدہ مونجی جو ہے یہ ہمارے پاس آتی ہے تو اس کا چاول بھی اچھا نہیں بنتا، یہ آج کی اس چاول کی ریکوری بہت کم ہے، تو وہ مسائل بہت زیادہ پیدا کر رہی ہے۔ لیکن جہاں تک برانڈ نیم کا تعلق ہے، 11-21 کا وہ نام ابھی چل رہا ہے اور آئندہ بھی چلے گا۔ اس کو ریپلیس کرنے کے لیے اگر 1885 کو بیٹر، جو کہ میری نظر میں بھی، میرے علم کے مطابق بھی ہے، اور آپ میرے سے زیادہ علم رکھتے ہیں اس کے اوپر، آپ بھی فرماتے ہیں کہ اس کی کوکنگ بھی اچھی ہے، ییلڈ بھی اچھی ہے، کوکنگ بھی اچھی ہے، اور یہ اروما بھی ہے اس کا، تو یہ 1885 جو ہے یہ اگر 11-21 کی ریپلیسمنٹ ہے یا ہو سکتی ہے تو اس کے اوپر ہمیں بہت ہی توجہ کے ساتھ میرے وہ ملرز دوست، کیونکہ میرے پاس تو آئے نہیں، ورنہ یہ میں کوئی 200-400 بوری میرے ہاتھے چڑھ جائے تو میں تو اس کا سیلا بنا کے آپ سب کو بتا دوں گا کہ یہ اس کا کیا رزلٹ ہے۔ تو ان اتفاق سے ہمارے علاقے میں 1885 لگی نہیں، اگر لگی ہے تو پھر ہمارے تک پہنچی نہیں، تو یہ بہت اپنے اچھا میسیج دیا ہے۔ یہ میرے بھی آپ کے آواز کے ساتھ آواز بنا کے یہ میں دوستوں سے کہتا ہوں کہ اس کا ایکسپیریمنٹ کریں، سیٹے کے اوپر بھی، سٹیم کے اوپر بھی، کچے کے اوپر بھی، اور اگر یہ اس میں حوصلہ افزا رزلٹس آتے ہیں تو ورچولی عملی طور پہ اگلے سال 11 کی جو ہے اس کو ڈسکارڈ کر دینا چاہیے۔ وہ اس کی جو اس وقت ہم پرچیز کر رہے ہیں 11-21 کی، وہ جو اس کی حالت زار ہے وہ دیکھ کے دکھ آتا ہے کہ ہم کیا خرید رہے ہیں اور اس میں سے کیا ہم نکالیں گے، اور جو کس ریٹ پہ پڑے گا، اور پھر ہم اس کو کس طریقے سے بیچیں گے، اور پرٹیکولرلی انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس کا کیا کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ جی السلام علیکم جی چوہی صاحب، بہت شکریہ، امید ہے آپ بالکل خیریت سے ہوں گے، اور الحمدللہ آپ کی آواز سے نظر آ رہا ہے کہ آپ مکمل طور پر صحت یاب ہو چکے ہیں، اور بھرپور توانائی کے ساتھ آپ
مصروف عمل ہوں گے یقیناً۔ چوہدری صاحب میں ابھی پاکستان نہیں آیا، میں ادھر ہی ہوں، رشیا میں ہوں۔ میرے یہاں پہ 2 کام ہیں، ایک رشیا میں ہے ایک پروجیکٹ چھوٹا سا، اور ایک آذربائیجان میں ہے، تو تھوڑا سٹے لمبا ہو گیا۔ بچے تھے وہ بھی سارے، جیسے جیسے ان کی تعلیم ختم ہوئی تو وہ سارے چلے گئے، اور پھر ہم نے بھی دونوں نے یہی سوچا، میں نے اور بچوں کی والدہ نے، ہم نے سوچا کہ ہم اب نکلتے ہیں کچھ اور کوئی دیکھتے ہیں کوئی پروجیکٹس۔ تو بہرحال میرا پیچھے رابطہ جو ہے وہ منٹ کا جو سا میرا رابطہ ہے اپنے فارمرز کے ساتھ بھی اور ملرز کے ساتھ بھی۔ تو میں اس میں جو صاحب گزارش یہ کرنا چاہتا تھا کہ یہاں پہ ایک سوال پٹ ہوا تھا حاجی انور صاحب کی جانب سے 1886 کے بارے میں۔ وہ جو تصویر ہے وہ 1886 کی ہے، وہ دراصل وہ 1121 کا متبادل نہیں ہے، وہ 1401 ایک مچھل باسمتی تھی، وہ اس کا متبادل ہے۔ باقی جو آپ نے باتیں کی ہیں وہ حرف بحرف درست ہیں کہ 1885 جو ہے 1885 وہ 1121 کی NIL نیئر آئسوجینک لائن ہے، بہت اچھی ورائٹی ہے ہر اعتبار سے، پیداوار کے اعتبار سے بھی اور کوکنگ کے اعتبار سے، ملنگ کے اعتبار سے بہت اچھی ورائٹی ہے۔ آج میری بات ہو رہی تھی عمر زاہد بھائی سے مرید کے، ان کے پاس بھی رپورٹس ہیں انڈیا سے کہ اس کی کوکنگ بہت اچھی ہے، 1121 کے ایکویلنٹ ہے، بالکل اس کے ہم پلہ ہے۔ اور میں نے باقی اس کے جو اگرانومی ہے وہ تو میں نے اس کی دیکھی ہے، وہ تو دیکھی بالی اور پرکھی ہوئی ہے، گرتی نہیں ہے، بیماری نہیں آتی، دانہ بڑا چمکدار تندرست دانہ ہے 1885 کا۔ اور یہ 1885 جو سب میں گزارش کر دوں کہ یہ نیئر آئسوجینک لائن ہے 1121 کی، یعنی اس کی قریب ترین رشتہ دار ہے۔ تو بالکل آپ کی بات درست ہے کہ اس کو ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے 1885 کو، یہ بلا شبہ یہ ایک بہت اچھا متبادل ہمیں مل گیا ہمارے فارمرز کو بھی اور ملرز کو بھی، کہ جو ریپلیس کرے گا 1121 کو۔ یقیناً جو مارکیٹ ہے اس میں برانڈ تو 1121 ہی چلے گا، لیکن اس برانڈ میں جو چاول ہوگا وہ اس کی اگلی امپرووڈ جو لائن ہے 1885 وہ ہوگا۔ اچھا، اس میں میرے ایک دوست ہیں، وہ فارمر بھی ہیں، بڑے فارمر ہیں، اور وہ اپنی منجی نہیں بیچتے، وہ چاول خود بناتے ہیں، تو وہ اس کا سیلا بنا رہے ہیں اس سال۔ ان کے پاس میں نے ہی ان کو بیج دیا تھا، بلکہ میں نے کافی سارے لوگوں کو بیج دیا اس کا، لیکن وہ زیادہ تر تو ان میں جو دوست ہیں وہ منڈیوں میں انہوں نے سیل کر دیا، اور اس کو 1121 کے ساتھ ہی مکس کر لیا گیا ہے۔ لیکن میرے دوست ہیں شیخوپورہ میں، ان کے پاس تقریباً 150 ایکڑ میں نے یہ لگوائی تھی، وہ اس کا چاول بنوا رہے ہیں سیلا، اور وہ جیسے ہی تیار ہوگا وہ میں بالکل ان سے کہوں گا کہ وہ آپ کے پاس ہم ایک بیگ جو ہے وہ بھجوا دیں گے صفیہ رائس ملز کو، اور آگے پھر آپ مختلف ہمارے جو دوست ہیں ان کو اس کا سیمپل آپ بھجوا دیجئے گا، تاکہ ہمارے پاس ایک اچھا ڈاٹا جو ہے وہ کلیکٹ ہو جائے اس کی کوکنگ کے بارے میں۔ تو یہ صورتحال ہے، باقی آپ کی بات بالکل درست ہے کہ یہ اس کا ایک بہترین متبادل ہے۔ جی بہت شکریہ چوہدری صاحب، اللہ حافظ۔ جی السلام علیکم انکل، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ انکل یہ آپ نے جو 1121 کا ایک تجزیہ کیا ہے پیش، میں آپ کی اس بات کو سیکنڈ کرتا ہوں کہ اس سال جو 1121 کی پیڈی آ رہی ہے، جو اس کے سیمپلز ہمارے پاس آ رہے ہیں، تقریباً میں ابھی تک 8 سے 10 ہزار بوری کے سیمپلز کر چکا ہوں ریجیکٹ، صرف اسی لیے کہ اس کے اندر پیڈی کے اندر دانہ ہی نہیں ہے۔ تو اس کا تو جو لوگ لے رہے ہیں، اگر اس کا 14-15 کلو اس دفعہ ییلڈ آ جائے نا، تو میرا خیال ہے غنیمت ہی ہوگی شاید، امید تو نہیں ہے کہ اتنی بھی آ پائے۔ باقی اللہ تعالیٰ مہربانی کرے سب پہ، جو لوگ لے رہے ہیں اس مطابق جو اس کی ییلڈ ہے، ریٹ بھی مارکیٹ کا اسی مطابق اگر ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے۔ اور آپ والی بات کہ جو ذمہ داروں کے لیے اس ٹائم یہ نقصان دہ آئٹم ہو چکی ہوئی ہے، ذمہ دار کو تو چاہیے جو کم ٹائم پیریڈ کے اندر کوئی چیز تیار ہو جس پہ ان کی انویسٹمنٹ یا اخراجات کم ہو اور وہ زیادہ جھاڑ کے ساتھ آئے، تو اس میں 1847 نے اس سال ایک بہت اچھا کردار کیا تھا، اور ہمارے علاقے میں ماشاءاللہ اس کی کافی اچھی کاشت تھی۔ تو میں نے تقریباً 4000 بوری کا ایک اور ایک 3000 بوری کے لاٹ رکھے ہوئے الگ سے، کیونکہ جیسے کہ آپ کو علم ہے کہ آج کل جو ارائیول ہے پیڈی کی وہ کافی مناسب مقدار میں ہو رہی ہوتی ہے، تو اس کو الگ سے ہی انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ٹرائل کریں گے، اور انشاءاللہ میں سب کے ساتھ شیئر بھی کروں گا۔ کسی کو بھی اس کے سیمپلز کی بھی ریکوائرمنٹ ہوئی تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی اس کو
ڈسپیچ کر دوں گا میں انشاءاللہ، مگر ابھی فوری طور پہ اس کو الگ سے چلا کر دیکھنا نا تھوڑا سا مشکل ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ 15-20 دن تک جیسے تھوڑا سا کوئی کام کا لوڈ کم ہوتا ہے تو ضرور میں اس کے سیپریٹلی کروں گا ٹرائل۔ دیکھنے میں وہ بہت اچھی ہے، مضبوط ہے، اس کا ٹلر بھی اس سال بہت مضبوط رہا ہے، اور جو ایک سب سے اچھی بات یہ رہی کہ وہ فصل ہر موسم کو برداشت کرنے والی ہے۔ 1847 اور وہ فصل گری نہیں ہے۔ خالد کا سیلہ جہاں بھی گیا، افغانستان، KPK، سندھ، پاکستان میں جس جگہ بھی گیا، چاول کا جو خریدار تھا اس کچے چاول کو دیکھ کے ہی اس کو دیکھتا رہ جاتا تھا، اور وہ کہتا تھا یہ ہے کیا چیز۔ کچھ لوگ تو کہتے تھے یہ مصنوعی چاول ہے یا یہ آرٹیفیشل چاول ہے۔ جب ان کو دھان دکھاتے تھے تو وہ دھان دیکھ کے بھی پریشان ہو جاتے تھے، یار اتنا لمبا دانا۔ جی السلام علیکم شیخ صاحب، خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اور ملک رضوان صاحب آپ بھی امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ اچھا ملک صاحب، گزارش یہ ہے کہ دیکھیں، کوئی بھی ورائٹی اس کی پیداوار کم یا زیادہ ہو سکتی ہے، مطلب ضروری نہیں ہے کہ اس کی پیداوار ہر جگہ پہ ایک جتنی ہی آئے۔ یقیناً جو حاجی انور صاحب نے تصویر شائع کی تھی وہ نظر آ رہا ہے کہ وہ ایک کمزور منجی ہے، اور یہ ہو سکتا ہے کہ یہ 1401 ہو، عین ممکن ہے کہ یہ 1401 ہو، کیونکہ 1401 جو ہے اس کے اوپر دنیا جہان کی بیماریاں جو منجی کو لاحق ہو سکتی ہیں وہ اس پہ حملہ ور ہو جاتی ہیں، وہ گر بھی جاتی ہے، اس کے اوپر نیک بلاسٹ بھی آ جاتا ہے، بیکٹیریل لیف بلائٹ بھی آ جاتا ہے، شیتھ بلائٹ بھی، الغرض جو بھی معلومہ دھان کی بیماریاں ہیں وہ ساری کی ساری 1401 پہ حملہ ور ہو جایا کرتی تھیں۔ اسی وجہ سے 1401 کو بہتر بنا کر 1886 اس کا امپرووڈ ویریئنٹ ہے وہ 2022 میں متعارف کروائی گئی انڈین ایگریکلچر ریسرچ انسٹیٹیوٹ نیو دہلی کی جانب سے، اور اس کے جو روئے رواں تھے وہ تھے ڈاکٹر اشوک کمار سنگھ جو ڈائریکٹر ہیں انڈین ایگریکلچر ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے۔ بذات خود وہ بریڈر ہیں، اور ان کا جو زیادہ تر کام ہے وہ ہے ہی باسمتی ورائٹیز کے اوپر، تو یہ آپس میں مشابہ ہیں، بلکہ ان کا جو بلڈ ہے وہ ایک ہی ہے، تو ہو سکتا ہے جو حاجی انور صاحب کے پاس آئی ہو وہ 1401 ہو، اور جو یہ اوپر تصویر پوسٹ کی گئی ہے ساجد صاحب کی جانب سے یہ 1886 ہے۔ اچھا اب ہم آتے ہیں جو شیخ صاحب نے، انعام الہی صاحب نے جو سوال رکھا ہے کہ اس کے اوپر 2-3 سال پہلے انہوں نے کام کیا تھا لیکن آگے وہ چل نہیں پایا، تو شیخ صاحب اس میں گزارش یہ ہے کہ چونکہ یہ 2022 میں متعارف کرائی گئی 1886، تو اس سے پہلے 1401 تھی جس کو مچھل باسمتی بھی کہا جاتا ہے انڈیا میں، تو چونکہ اس کے اوپر بیماریاں زیادہ آ جایا کرتی تھیں تو ہو سکتا ہے کہ جہاں پہ آپ نے لگوائی ہو ان کی پیداوار کم آئی ہو، فصل گر گئی ہو، تو ان کو ایسا لگا ہو کہ یہ آگے مستقبل میں چل نہیں سکتی، تو اس لیے انہوں نے اس کی مزید کاشت کو ترک کر دیا ہو، یہ عین ممکن ہے۔ اب 2022 میں یہ 3 ورائٹیز، جیسا کہ ملک رضوان صاحب نے فرمایا کہ یہ 2022 میں 3 ورائٹیز اکٹھی متعارف کروائی گئی تھیں بالترتیب 1509 کا جو امپرووڈ 1509 اور 1692 کا جو امپرووڈ ویریئنٹ، یا اس کو ہم NIL کہیں گے، نیئر آئسوجینک لائن، وہ تھی 1847۔ آگے پھر 1121 کی جو نیئر آئسوجینک لائن یا امپرووڈ ویریئنٹ جو متعارف کروایا گیا 2022 میں وہ تھی 1885، جس کی کوکنگ ایکسیلنٹ ہے، اور وہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کو 1121 کا متبادل مل چکا ہے۔ آپ سے مراد میں رائس انڈسٹری کی بات کر رہا ہوں اور فارمرز کی بات کر رہا ہوں۔ اور تیسری ورائٹی تھی 1401 کی نیئر آئسوجینک لائن 1886۔ تو یہ 3 ورائٹیز متعارف کروائی گئی تھی 2022 میں۔ اب اس کے اوپر اگر کام کیا ہوا ہے جیسا کہ شیخ صاحب فرما رہے ہیں، اور بالکل کیا ہوگا، تو اس میں گزارش یہ ہے کہ اس کی کوکنگ کر کے ایک دفعہ پھر اس کو دیکھا جائے 1886 کو، اور اگر آپ سمجھتے ہیں، آپ سے مراد شیخ انعام الہی صاحب اور ہمارے دیگر جو ہماری رائس انڈسٹری ہے، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آنے والے وقت میں یہ ایک اچھا آپشن ثابت ہو سکتی ہے فارمر کے لیے بھی، اور فارمر کے لیے تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے جو
रिजल्ट्स हैं, इसके नताइज हैं, वो बहुत हौसला अफजा हैं, बहुत ज़बरदस्त हैं। मतलब इतनी पैदावार में अगर आप रेट फार्मर को थोड़ा कम भी देते हैं तो जितनी इसकी पैदावार निकलती है, तो पैदावार ज़्यादा लेकर किसान मंडी से या मिल से बखुशी, अगर उसको कुछ 200 रुपया मन का कम भी मिल जाता है तो वो बखुशी वापस जाता है। लेकिन जब उसकी पैदावार कम आती है तो उसको आप बेशक 400 रुपया 500 रुपया भी ऊपर आप दे दें, लेकिन जब उसकी पैदावार ही नहीं निकलेगी तो वो मंडी से या मिल से बड़ा अफसुर्दा और रंजीदा होकर निकलेगा। तो अगर आप समझते हैं कि इसका मुस्तकबिल है, और वो यकीनन आप ही बता सकते हैं क्योंकि आपने इसकी मिलिंग क्वालिटीज़ को देखना होता है, इसकी कुकिंग क्वालिटीज़ को देखना होता है, तो अगर आप समझते हैं कि इसका मुस्तकबिल है तो इसका बीज अगले साल फार्मर्स को दिया जा सकता है। हमारे पास इसका, मैं हर साल इसको अपग्रेड करता रहता हूँ। मैं थोड़ा सा बेसिक सीड मैं मंगवा लेता हूँ इंडिया से, उसको मल्टीप्लाई करके उसको फाउंडेशन सीड में कन्वर्ट करके आगे फार्मर्स को मैं दे देता हूँ। तो जब तक राइस इंडस्ट्री का अप्रूवल नहीं होगा तब तक हम फार्मर को आगे बीज, मैं तो कम से कम नहीं देता। ता वक्त के फार्मर खुद मांगे कि मुझे ये बीज दे दें, मैं रिकमेंड नहीं करता। हाँ, अगर उसमें राइस इंडस्ट्री की रिकमेंडेशन आ जाती है कि इसको आप दें और हम इसको खरीदेंगे, तो डेफिनेटली मैं फिर पूरी तसल्ली के साथ मैं फार्मर्स को कहूँगा कि आप ये बीज लीजिए, लगाइए, और इसको आप लगाइए, और इसके ख़रीदार मौजूद हैं। तो ये सूरत हाल है जी। अस्सलाम वालेकुम जी मियाँ साहब, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत देर के बाद आपकी आवाज़ सुनी। अल्लाह ताला आपको सेहत तंदरुस्ती दे। सुना है कि आप मुल्क से बाहर हैं और किसी रिसर्च या किसी एजुकेशन के सिलसिले में गए हुए हैं। अल्लाह ताला आपके लिए मंजिलें आसान करे और आपका सीना इल्म के लिए मज़ीद खोल दे। आप हमारे लिए बहुत काबिल तहसीन एक्सरसाइज कर रहे हैं, किसान के लिए, हमारे लिए बीच और मुश्किलात से गुज़र रहे हैं। अल्लाह ताला आपको कामयाबियाँ दे। अच्छा मियाँ साहब, ये है कि 1401 को मैं तकरीबन कोई 3-4 साल पहले जब ये आई तो मुझे इसकी पकाई में, इसकी लेंथ में, असल में जो 370 के करीब था ना दाना, जो पहले हमने देखा था उसके दाने की जो मूंछ थी वो दाने के बराबर लंबाई थी, लेकिन ये जो तस्वीर 1886 की आई है ना, इसमें दाने से डबल है। और मैं आपको एक चीज़ जो मैंने अपने बड़ों से सुना है, आज से कोई 40 साल पहले, 45 साल पहले, जब मैं नौमरी में अपने काम में आया था, तो एक रूसी बासमती होती थी जिसकी मूछें होती थी, तो लाल परमल रत्ती, बग्गी परमल, ऐसी परमल्स भी थी, और ये रूसी बासमती, उसकी भी हालत ऐसी थी, लेकिन उसकी पकाई बड़ी शानदार और उसकी महक बहुत शानदार थी। उसी वक्त में 370 भी थी, और 370 के मुकाबले में उसका दाना थोड़ा छोटा था। और इससे पहले स्योन पत्तर और ये जो दुमसिया टाइप की फसलें थी ना, उस वक्त जो हमारे से पहले थी, जिनको आखिरी वक्त में हमने देखा, तो उनमें कई ऐसी थी कि जिनके पीछे ये दुम थी। जितने भी दुम वाली आइटम आज से पहले आई हैं, जो हमने पहले देखी, ये बहुत देर के बाद हमने देखी थी। और जब ये 3 साल पहले, 4 साल पहले हमने ली थी ना, यही कोई मेरे ख्याल में कोई 300-400 बोरी या 500 बोरी होगी, इससे ज़्यादा नहीं थी। यकीन जानिए, मैंने उसकी छड़ा के तकरीबन हल्का अहबाब में ही चावल दे दिए। हमने ब्रांड में कुछ डाले थोड़े से, लेकिन जो हमने दोस्त अहबाब को ही दे दिए, बहन भाइयों के लिए, फैमिली के लिए। तो उसके रिज़ल्ट बहुत शानदार आए थे 1401 के। मैं आज भी पिछले दिनों में पता नहीं कहीं जिक्र कर रहा था, और ये मेरा यकीन है, अब ये 1886 मैंने नहीं किया ट्राई, उसको भी देखते हैं। मैं सऊद से बात करता हूँ कि अगर ये कोई मुच्छल आए तो इसको लेना चाहिए और इसके ऊपर वर्क करना चाहिए। ये सब मुझे लग रहा है, इसकी मूंजी का रंग ढंग देखते, ये बड़ी कमाल की मूंजी होगी, ये जो 1886 है, ये मेरा गुमान है। लेकिन 1401 को तो मैंने खाया है, पकाया है, बनाया है, बना के देखा है। उसकी खसलत ये है कि उसके ऊपर लेयर नहीं होती। दूसरी बात, उसके छिलके का वज़न ज़्यादा नहीं है, 1509 के छिलके का वज़न ज़्यादा है। तीसरी बात, उसके अंदर शीवर्ड बहुत कम है, 1401 के अंदर शीवर्ड नहीं है। चौथी बात, उसके अंदर ब्रोकन नहीं है, ब्रोकन बहुत कम है 1401 का। तीसरी, ये इसकी एक खसलत ये भी है कि ब्राउन में इसके लिए कि इसके रिज़ल्ट बहुत शानदार हैं, इंडिया से भी मैंने सुना है। और जब हमने ब्राउन बनाया था ना, तो इसके दाने एक जैसे, बाकी
یہ 1401 نہیں ہے، یہ اس کا اگلا ورژن ہے. تو چیزیں انشاءاللہ کھل کے سامنے آئیں گی. آپ کی رہنمائی کا شکریہ. انشاءاللہ ضرور ورکنگ کریں گے. ہم لوگ تو آپ سے سیکھ رہے ہیں میاں صاحب. تو یہ اور بہت ساری چیزیں آپ کو ملیں گی. تمام سیڈ تمام جتنا بھی میں آپ کو ایک یہاں سے ریکویسٹ کرنے جا رہا ہوں، کوئی بھی آپ نے نیا سیڈ لگانا ہوتا ہے، نئی کاشتکاری، تمام دوستوں کو میں بتا دیتا ہوں، کاشتکار جو بھی نیا سیڈ آتا ہے کم از کم 1 ایکڑ سے زیادہ کاشت مت کریں. کیوں؟ وہ پہلے اس کی معلومات حاصل کریں، کیا اس کی مارکیٹ میں ایکسیپٹ ہے. ہم نے سیڈ لگا لیا، اس نے پیداوار دے دی، کیا اگر آپ باسمتی ویرائٹی کوئی ایسی کاشت کر رہے ہیں، اس کی پیداوار آپ کو مل گئی لیکن مارکیٹ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی، مارکیٹ میں بک نہیں رہا. نان باسمتی کی بہت ساری ایسی ویرائٹی ہیں مارکیٹ میں موجود ہے، ان کی پیداوار بہتر آ رہی ہے لیکن مارکیٹ میں اس کی ویلیو نہیں ہے، ریٹ نہیں مل رہا. تو پھر نقصان کس کا ہے؟ فارمر کا ہے. اسی چیز کو سمجھنے کے لیے آپ 1 ایکڑ سے زیادہ کاشت مت کریں. جتنی ورائٹیاں آپ کو نئے سیڈ ملتے ہیں کم سے کم 1 ایکڑ سے زیادہ نہ لگائیں. اس سے آنے سال میں جو آپ کو بہتر رزلٹ دے، مارکیٹ ایکسیپٹ کر رہی ہو، مارکیٹ میں اس کا چاول کی ڈیمانڈ ہو، وہ ورائٹی کاشت کریں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، دعاؤں میں یاد رکھیں. جزاکم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.